नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कुरान की तिलावत करो, बिलाशुबा क़यामत के दिन वो अपने साथियों की सिफारिश के लिए आएगा। इसी तरह अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान आएगा और कहेगा, ए मेरे रब, इस कारी कुरान को जेवर पहना दीजिए। तो उस शख्स को अल्लाह ताला इज्जत का ताज पहनाएंगे। फिर कुरान कहेगा, ए मेरे रब, इसमें इजाफा फरमा दीजिए, यानी इसमें और बढ़ा दीजिए। तो इसको इज्जत का लिबास पहना दिया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ए मेरे रब, इससे राजी हो जाइए। तो अल्लाह ताला उस शख्स से राजी हो जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात चढ़ते जाओ, और हर आयत के साथ एक नेकी भी ज़्यादा कर दी जाएगी, हर आयत के साथ एक दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इसको मामूली ना समझें, और इसको पढ़ने के तो वालिदैन को भी सवाब मिलते हैं। बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और सीखा और उस पर अमल किया, तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन नूर का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी, और उसके वालिदैन को ऐसे दो रेशमी हिले पहनाए जाएंगे, यानी लिबास, के पूरी दुनिया में उन दो लिबास की कीमत के बराबर ना होगी, यानी पूरी दुनिया भी उनकी कीमत के बराबर नहीं होगी। वो दोनों कहेंगे, ये हमें क्यों पहनाया गया था, क्यों पहनाया गया है? तो कहा जाएगा, तुम्हारे बच्चों के कुरान हासिल करने की वजह से। तो सुभान अल्लाह, कुरान एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ हमें ही फ़ायदा नहीं होता बल्कि हमारे वालिदैन को भी फ़ायदा होता है। सूर्य आज हमें 16th पारा शुरू करना है, जो 16th, और सूरह कहफ चल रही है। और इसमें हम देखते हैं खिज़्र अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पर बयान हो रहा है। और खिज़्र अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ताला को एक ख़ास इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को देना था, और हमें भी इसमें सबक है हमारे लिए भी, और बहुत सारे हमें इसमें सबक है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, कि सब्र। सबसे पहले ये कि जब इल्म हासिल करें तो इल्म हासिल करने के लिए सब्र चाहिए होता है। अगर सब्र नहीं आएगा तो इल्म भी नहीं आएगा। तो स्टेप स्टेप पर, यानी खाने पीने में, भूख में और गर्मी में, हर हाल में सब्र करना होगा। यहाँ पर भी आप बैठते हैं, इल्म हासिल करने के लिए बैठते हैं, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए बैठते हैं, रोज़ों में बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, तो इस पर सब्र करेंगे तो इसका अजर और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इल्म के लिए सब्र करना पड़ता है। और अब देखें कि अब यहाँ पर ये बात हो रही थी कि खिज़्र अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें मेरे से कोई भी सवाल मत करना, तो और जब तक मैं खुद उसके बाद उनके आंसर ना दे दूँ। तो खिज़्र अलैहिस्सलाम एक कश्ती में छेद कर देते हैं, फिर खिज़्र अलैहिस्सलाम जो है आगे चलते हैं तो एक बच्चे का कत्ल कर देते हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र की हद को पहुंच गए, यानी अब आप मत रखिएगा, बस लास्ट चांस मुझे और दे दीजिए। चुनांचे वो दोनों रवाना हो गए, यानी चल दिए। अच्छा, इससे एक बात और पता चल रही है, मुस्तकिल आगे बढ़ना, रुकना नहीं। आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर कुरान सुन रहे हैं, कुरान सुनकर रमज़ानों में पूरा हो जाएगा, जल्द ही पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि आज 16th पारा है, तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? क्या यहाँ पर रुकना है? नहीं, यहाँ पर नहीं रुकना। इल्म के सफ़र में तो मुस्तकिल चलते रहना है। फिर जब नए कोर्सेज शुरू होंगे तो उसमें एडमिशन लीजिएगा। बच्चों के लिए नए कोर्सेज हम शुरू करेंगे, बच्चों को एडमिशन दिलवाइएगा। और लेकिन इल्म के लिए कभी भी रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बुढ़ापे तक में भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये ना सोचे मेरा बुढ़ापा है, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं क्या सीखूंगी, मुझे क्या अरेबिक आएगी, तो ये मत सोचिए। अब देखें ना, वो दोनों चलते जा रहे हैं मुस्तकिल। तो
اور ایک بات یہ پتہ چلتی ہے اس سے کہ سفر، علم میں سفر بھی کرنا پڑے تو سفر کریں، علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے تو جائیں، قدم قدم پر بے شمار نیکیاں ہوتی ہیں۔ اب ان کو دیکھیں، بخاری، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے علم کے خاطر مہینوں مہینوں سفر کیے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کی، اور پھر بخاری ہمارے سامنے آئی، بخاری شریف، اور ہم پوری امت اس سے کس قدر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو ایسا کام کر کے جائیں کہ پوری امت فائدہ اٹھائے اور صدقہ جاریہ بنے۔ اس لیے اب جو ہم یہاں پر شروعات کر رہے ہیں، بس اب اس کو رکنا نہیں ہے اور ہمیں خود کو روکنا نہیں ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ میری طرف سے عذر کی حد تک پہنچ گئے۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندے یعنی رہنے والوں سے کھانا مانگا، تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے منع کر دیا۔ پھر ان کو ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی ایک دیوار ملی جو گر رہی تھی، گرنے والی تھی، مطلب تھوڑی سی جھک رہی تھی۔ ان صحاب نے اسے کھڑا کر دیا، یعنی ان لوگوں نے مہمان نوازی کے لیے منع کر دیا، پھر بھی انہوں نے کیا کرا، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے، یعنی آپ نے دیوار سیدھی کری ہے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، آپ اس کے بدلے میں پیمنٹ بھی لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے نا، تو اب کیا کہا، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اب ہم الگ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتا دیتا ہوں جب آپ سے صبر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ جہاں تک کشتی والوں کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا۔ اس طرح انہوں نے مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کشتی کو بچایا۔ اگر کشتی میں چھید نہ ہوتا تو کیا ہوتا، آگے جا کر بادشاہ اس کو لے لیتا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، چنانچہ ہم نے یہ چاہا ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزہ بھی ہو اور بہتر بھی ہو اور حسن سلوک میں بڑی ہوئی ہو۔ اس لیے انہوں نے کیا کرا تھا کہ اس لڑکے کا قتل کر دیا تھا۔ اچھا، رسول اللہ نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مجبور کرتا اور ماں باپ کا بھی ایمان چلا جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو نیک والدین جو ہوتی ہیں نا، تو ان کی اولاد کی، ان کی ایمان کی حفاظت، یعنی اگر نیک انسان ہوتے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہنی چاہیے نیک اولاد کی اور اپنی ایمان کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں ساتھ دیتے ہیں ایمان کو محفوظ کرنے میں۔ اور چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے پاکیزہ اولاد دے دے۔ رہی یہ دیوار، تو وہ اس شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، اپنا خزانہ نکال لیں، یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ تو مقصد ان باتوں کا ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، میں نے اپنے آپ یہ کام نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام فرشتے تھے یا انسان تھے، اس سے ہمیں یہ بات ہمیں نہیں پتہ چلتی روایتوں میں، لیکن ہمیں صرف یہ لیسن یاد رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یعنی نیک آدمی تھا، بچوں کے لیے جو ہے وہ چھوڑ کر گیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی دیوار کیوں بنائی تھی، تاکہ جو بچے ہیں اس نیک آدمی کے بچے وہ آگے جا کر پریشان نہ ہوں، اپنا خزانہ نکال لیں، آگے پریشان نہ ہوں۔ تو اس سے یہاں سے ایک بہت بڑی بات اور ایک اہم بات پتہ چلتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹس کیا یا نہیں،
لیکن ایک بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس کا صلہ آپ کو اپنی زندگی میں اگر نظر نہیں آتا تو آپ کی اولاد کی خوشی کی شکل میں وہ دیکھیں گے. یعنی آپ کی اولاد پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے. والدین کی نیکیاں اور ان کی عبادتوں کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی کہ ایک اسکالر تھے ڈاکٹر نبیل، وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں یا جب میں نفل پڑھتا ہوں اور مجھے سستی اور کاہلی آنے لگتی ہے تو میں اپنے بیٹے کی دنیا پر پریشانی مجھے یاد آتی ہے. کہیں نفل میں سستی کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میری اولاد پریشان نہ رہے. یعنی فوراً اپنے اولاد کا ان کو خیال آ جاتا ہے اور وہ سستی چلی جاتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اپنے یعنی اگر جب اپنے بچوں کے اندر ہمیں کوئی خرابی ہم دیکھیں تو اس امپورٹنٹ بات یہ کہ جب اپنے بچوں کے اندر خرابی دیکھیں، ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں، تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ، اپنا خیرات اس کی طرف اس کی اصلاح کرنی شروع کر دیجئے اور آٹومیٹیکلی وہ آپ کی اولاد کی طرف ٹرانسفر ہوتی چلی جائے گی. تو یہ اصول یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ اس بات کی تسلی اللہ تعالیٰ ہمیں کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب جیسے کہ سورت میں نے اس کا شان نزول بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے 3 سوال پوچھوائے تھے کہ رسول اللہ سے 3 سوال پوچھو، روح کے بارے میں، کہف نوجوانوں کے بارے میں، کہف والوں کے بارے میں، اور ذوالقرنین کے بارے میں. تو اب یہاں پر ایک اور جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا. ذوالقرنین جو ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں 2 سینگوں والا، یا کرن جنریشن کو بھی کہتے ہیں، 2 جنریشن والا. اور روایتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا. بہرحال یہ جو بھی تھے کہ یہ تھے ایک بادشاہ جو کون تھے؟ ذوالقرنین. تو لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں ان کا حال تمہیں ابھی پڑھ کر سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا. یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، مال دولت سب. انہیں ہر کام کے وسائل بھی عطا کیے تھے جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے. یعنی اب وہ سفر کے لیے نکل پڑے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے خوب لمبے سفر کیے صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے. جیتتے چلے گئے اور آگے سفر کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے. وہاں انہیں ایک قوم ملی. ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا اختیار کرو. یعنی انہوں نے اس قوم کو بھی جیتا. وہاں پر انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا تھا. وہاں پر بھی ان کو فتح حاصل ہوئی، لیکن وہاں کے لوگ ظالم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 راستے دیے تھے، یا تو ان کو سزا دو یا پھر ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو، انہیں نصیحت کرو. انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ پکڑے گا تو اسے ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا. یہ جو بادشاہ تھے بہت نیک بادشاہ تھے اور عدل اور انصاف قائم کرنے والے. تو انہوں نے یہاں کیا کہی؟ انصاف کی بات کہی. البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام پائے گا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے. اور اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل دیے. یعنی ان کو نصیحت کری اور پھر سے جو ہے آگے نکل گئے. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی. یعنی کہا جاتا تھا کہ یہ جو قوم تھی، یہ قوم جو ہے وہ اس کے کوئی گھر نہیں تھے، میدان میں رہتے تھے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ ان کے پاس نہیں تھی. بہرحال سرنگ وغیرہ بنا کر رہتے تھے، یا الگ الگ روایتیں ان کی پتہ چلتی ہیں. واقعہ اس طرح ہوا کہ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی. اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل دیے.
یہاں تک کہ یعنی اللہ تعالیٰ صرف انٹروڈیوس کرا رہے ہیں قوموں کے بارے میں کہ ایسی قوم ملی پھر ایسی قوم ملی، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں تھے، یعنی لینگویج بیریئر تھا بیچ میں، ذوالقرنین کے بیچ میں اور اس قوم کے بیچ میں، وہ ذوالقرنین کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، تو پھر کسی طرح بات ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی جو لینگویج جو جانتا ہوگا ان کے تھرو بات ہوئی ہوگی۔ بہرحال انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا آپ ہم کو کچھ اور ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں، یعنی کچھ مال دے دیں گے، ٹیکس وغیرہ دے دیں گے، جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ان ڈیولپڈ قوم تھی، ریسورسز کی کمی تھی، اور اوپر سے تھوڑی سی کاہل قوم تھی، اپنے آپ کچھ نہیں کرتی تھی۔ بہرحال انہوں نے دیکھا ایک انصاف پرست بادشاہ، اور یہ جو ہے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو جو ایک یہ انصاف پرست لوگ ہوتے ہیں اور جن کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ خیر ہی خیر پھیلاتے ہیں اور لوگ ان سے خیر لیتے ہیں۔ تو اب ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے جو اقتدار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، بہتر ہے، سفیشینٹ ہے، لہٰذا تم ہاتھ اور پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے اس کے پیسے ویسے، تم ایسی میری مدد کرو ہاتھ سے، مجھے لوہے کی چادر لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ دیا، یعنی دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ تھی اس کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں دونوں پہاڑی کے سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، تو کہا اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈھیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ اس میں کوئی سراغ بنا سکتے تھے۔ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے بہت وحشی قبیلے تھے، اور جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد آتے تھے اور آ کر اس قوم کے اندر آتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے، سب کچھ ختم کر دیتے تھے، علاقے کو پریشان کرتے تھے، تہس نہس کر کے چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی، اور یاجوج ماجوج جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب وہ جو ہیں نکلیں گے بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی ان سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ یاجوج ماجوج جو ہے وہ سب کچھ تباہ کر دیں گے، سب کچھ، ان کے بارے میں بہت روایتیں ملتی ہیں، وہ اتنے ہیں، تعداد میں اتنے ہیں کہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ، آج جو آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ، ہر طرف جو ہے وہ قتل و غارت کریں گے، سب ریسورسز ختم کر دیں گے، پانی وانی سب پی جائیں گے، اور ہر جگہ افراتفری کا ماحول ہوگا، سب کو مارتے ہوئے صرف کچھ لوگ بچیں گے، مسلمانوں کو بہت تنگ کریں گے، کچھ مسلمان بچیں گے جن کو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ذوالقرنین جو تھے، ذوالقرنین نے کام کو ڈیلیگیٹ کیا، یعنی کام کوئی دیکھیں تانبا لا رہا تھا، کوئی پگھلا رہا تھا، کوئی آنکھ دکھا رہا تھا، سب مل کر کام کر رہے تھے، تو ایک بہت بڑا کام انجام دیا۔ تو جب ہم اکیلے کام کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں نا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یعنی جب دیوار بن گئی تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی سب کچھ سارا کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، یعنی قیامت کے نزدیک جب یاجوج ماجوج آئیں گے تب یہ دیوار جو ہے ٹوٹ جائے گی، اور بالکل ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں سے دوڑتا ہوا نظر آئے گا، ایسا لگے گا جیسے وہ پھسل رہے ہوں۔ بہت روایتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر کے جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں میں اس کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا، اور جو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔
یعنی جو سننا ہی نہیں چاہتے تھے نصیحت، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو وہاں ان کو دوزخ سامنے دکھائی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو، ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی سب سے بیکار کام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی سب سے نقصان والا کام۔ وہ کیا؟ صرف دنیا کمانے کے پیچھے لگ رہے ہیں، صرف دنیا میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں آئی اے ایس بن جاؤں، میں جو ہے بہت بڑا انجینئر بن جاؤں، اور اس کے چکر میں نمازیں بھی چھوڑ دوں، اس کے چکر میں روزے بھی چھوڑ دوں، اس کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں چھوڑ دوں، قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، سارے کام چھوڑ دوں۔ تو یہ جو ہے، یعنی محنت کی صرف کس کے پیچھے بھاگنے کے لیے؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑا خسارے والا کام ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جنہوں نے اپنے مالک یعنی اللہ کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتیں اور میرے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، مذاق بنایا تھا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو، اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، اور میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ کہہ دو، میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو، اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو جنت الفردوس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو جنت الفردوس ہمیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، آمین۔ الحمدللہ سورۃ الکہف مکمل ہوئی۔ سورہ مریم، اس کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے، یعنی ذکر ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یعنی بات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ زکریا علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کی بات ہے جب زکریا علیہ السلام کی یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ سورہ آل عمران میں یہ قصہ گزر چکا ہے نا، کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس رزق آتا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ تو یہاں پر پکارنے کا انداز بتایا جا رہا ہے کہ کیسے پکارا، عاجزی سے، انکساری سے پکارا اور آہستہ آہستہ پکارا۔ تو رب کو کیسے بھی پکارا جائے، بلند آواز سے پکارا جائے، دل میں پکارا جائے، خفیہ طور سے پکارا جائے، من ہی من میں پکارا جائے، کیسے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں۔ ہاں، صرف کب دعائیں نہیں سنتے اللہ تعالیٰ؟ غفلت، جو دل غفلت میں پڑے ہوئے ہوں اس کی دعا۔ اس لیے دعا جو ہے کانشیس دل سے مانگنی چاہیے، یعنی کہ صرف پڑھ دی، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے دل سے۔ تو یہاں پر دعا کا ادب سکھایا گیا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، ہے نا، پورے یقین کے ساتھ۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پکے یقین کے ساتھ سوال کرے، اور اس طرح ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر اور نہ چاہے تو مت دے۔ یعنی بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، یعنی بالکل امید رکھنی چاہیے، ہاں میری دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا، یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجیے۔ یعنی ان کی اولاد نہیں تھی اور ان کے پیچھے چچا زاد بھائی تھے،
علم اور تقوی کے لحاظ سے وہ اتنے بڑے نہیں تھے، تو ان کو لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین آگے تک کیسے پہنچائیں گے، تو اس لیے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرما بردار بیٹا دے، ایسا بیٹا جو آگے تک اس مشن کو پورا کرے، اور جو بھی میرا وارث ہو، اور یعنی ایسی اولاد دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی پائے، یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ کتنی بہترین دعا مانگ رہے ہیں، ہم کبھی مانگتے ہیں ایسی دعا؟ اولاد مانگتے ہیں تو بس اولاد مانگتے ہیں، ایسے نہیں مانگتے کہ جیسے انہوں نے مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے زکریا، ہم تجھے ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا نام کا کوئی اور شخص پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر سبحان اللہ، نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، یونیک نام جو پہلے کسی کا نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم بھڑک اٹھا ہے۔ کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یعنی ابھی تو تم ہو نا، چاہے بڑھاپے کی حالت میں ہو، جب تمہیں پیدا کیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھے، پھر بھی پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک کسی سے بات نہیں کرو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان کو اشاروں سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ کوئی نئی کتاب نہیں تھی، پرانی کتاب ہی تھی جو ان کو ملی تھی، یعنی تورات، اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اور ہم نے بچپن میں ہی ان کو دانائی بھی عطا کی تھی، یعنی بچپن سے ہی سمجھدار بنایا تھا اور حکمت والا بنایا تھا۔ کہا تھا بچپن میں، جیسے بچے، کہا جاتا ہے کہ جیسے بچے بچپن میں کھیلتے ہیں نا، کھیل کود کرتے ہیں، وہ اپنا ٹائم بچپن میں بھی نہیں ویسٹ کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی سمجھداری عطا کی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، اور اپنے والدین کے خدمت گزار، نہ تو سرکش تھے نہ نافرمان۔ کیا کوالٹی تھی؟ والدین کے خدمت گزار بھی تھے، نافرمان نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بہترین دعا ہے سلامتی کی، کہ جس دن پیدا ہوئے اور جس دن مریں گے اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس تینوں موقع پر سلامتی ہی سلامتی۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو ایک دم اس کو وحشت سی طاری ہوتی ہے، کمفرٹ زون میں ہوتا ہے وہ، اب وہاں یہاں پر جو ہے وہ آتا ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس وقت بھی سلامتی۔ دوسری، جب موت کا فرشتہ آئے گا اور انسان کو وہ سب کچھ سامنے نظر آئے گا اور اس وقت دہشت طاری ہوگی، اس وقت بھی سلامتی۔ اور جب وہ قبر میں سو رہا ہوگا اور سو کر اٹھے گا، میدان حشر میں آئے گا، ایک دم گتھم گتھا ہو رہی ہوگی، ہر طرف عجیب کیفیت ہوگی، ہر چیز بدل چکی ہوگی، اس وقت بھی کیا ہوگا؟ وحشت ہے، ڈر ہے، اس وقت بھی سلامتی۔ تو ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو، اس وقت کا تذکرہ کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف تھا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے، یعنی اب کیونکہ پہلے ذکر آ چکا کہ مریم علیہ السلام کا بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور ابھی آگے آئے گا کہ کس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہیکل میں تھی تو ان کی عمر 12 یا 13 سال کی تھی۔ بائبل میں اس کے بارے میں بہت ملتا ہے، بہت اس کے بارے میں آتا ہے بائبل میں، ورسز میں اس کے۔ تو اب وہ جو ہے مشرق کی طرف چلی گئی، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا، یعنی لوگوں کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں ایک پردہ ڈال لیا۔ اور اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں آیا۔ یعنی جب وہ الگ ہو گئی لوگوں سے، یعنی کسی کام کے لیے گئی ہوں گی یا عبادت کے لیے گئی ہوں گی، بہرحال وہ الگ گئی تھی، اور جب وہ گئیں تو ایک فرشتہ آیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔
بہت اچھا انداز یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی نامحرم سامنے آ جائے تو ایک عورت کو کیسے بات کرنی چاہیے. ایک گریس، ایک ڈگنیٹی اور ایک کانفیڈینس کا کمبینیشن یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہکلاتے ہوئے یا پھر نازک انداز میں، ایسے نہیں. اب وہ گھبرا تو جاتی ہیں لیکن کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اب تم یہاں سے چلے جاؤ. ہاں. پھر فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم علیہ السلام نے کہا میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں. اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے. پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور جگہ پر چلی گئی. پھر زچگی کے دوران یعنی جب لیبر پین ہوا تو انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی یا مر کر بھولی بسری ہو جاتی. ایک تو مریم علیہ السلام کنواری تھی، اس حالت میں وہ بچہ پیدا ہو رہا تھا، اور پھر وہ بالکل الگ چلی گئی. ذرا سوچیں، اگر ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کر سوچیں گے نا، واقعی بڑی عجیب سچویشن تھی. اس کو پڑھ کے میرے تو رونگٹے گوز پمپل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلیں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ جو مریم علیہ السلام سے لی جا رہی تھی. اب مریم علیہ السلام جو ہے وہ بہت نیک تھیں، بہت نیک ایک تو. اور پھر ان کو جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی، اور پھر لیبر پین، اور پھر بالکل اکیلی تنہا الگ چلی گئی. اور اس وقت اتنا درد، اتنی یعنی لیبر پین سمجھ سکتی ہے ہر لیڈی کی کس قدر پریشان کرتا ہے. اور پھر اس وقت کیا کیا نکلا منہ سے ان کے، کاش میں مر گئی ہوتی یا بھولی بسری ہو گئی ہوتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا اس درد کی شدت میں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. اتنی تکلیف تھی، اتنا خوف تھا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا. کیا کہا؟ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی. یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑی کے اوپر کی طرف تھی، اور کیونکہ پردہ تھا، لیبر پین تھا، جبریل علیہ السلام کو پہاڑی کے تھوڑے نیچے کی طرف کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو نہ دیکھ پائیں. انہوں نے کیا کہا؟ آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، پانی کا چشمہ، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اور اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی. یعنی اب دیکھیں، اب پوری ڈیلیوری کا بندوبست اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ان کی ڈیلیوری کرا رہے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، کھجور اور پانی. اور جب آخری ٹائم ہوتا ہے یعنی لیبر پین ہوتا ہے اور جب لاسٹ منتھ چل رہا ہوتا ہے تو جب کھجور اور پانی پیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ کھجور کھائے جاتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے ڈیلیوری میں. اور کھجوریں تھیں، دیکھیں رزق کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے. کھجوریں تھیں لیکن خود ہلانی پڑی، اور رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. اور پھر جچہ کے لیے بھی کھجوریں بہترین چیز ہوتی ہیں. اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ فزیکلی ان کو زور لگوایا جا رہا تھا کیونکہ کوئی ڈاکٹر تھا نہیں. ڈیلیوری کون کرا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کروا رہے تھے. تو یہ سب کچھ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. اب کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. اسکالرس کہتے ہیں کہ اس وقت روزے ایسے بھی روزے رکھے جاتے تھے جس میں خاموش رہ جائے، اور یہ لیکن یہ اس وقت اس شریعت میں نہیں ہے یہ روزے. پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے، یعنی اب لیبر پین بھی ہو گیا، ڈیلیوری بھی ہو گئی، اب وہ بچے کو اٹھاتی ہیں اور بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آتی ہیں. وہ کہنے لگے یعنی قوم کے لوگ کہنے لگے مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا. یعنی اب دیکھیں کیریکٹر کے بوچھار، ان کے کیریکٹر کے اوپر الزاموں کی بوچھار اب ان کے اوپر لگتی ہے. اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا بھائی کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے؟ اور اس پر بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا. اب یہاں پر والدین نہیں کہا گیا، والدہ، کیونکہ ان کی صرف والدہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا.
یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے، اور جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو بیٹا بنا رکھا تھا نا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو کرسچنوں نے الگ، کرسچینٹی میں الگ ہی رواج چل گیا اور ان کے الگ ہی عقیدہ انہوں نے کر لیا. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات تو پاک ہے. جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس وہ اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اور اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر بھی ان میں سے الگ الگ گروہوں نے اختلاف ڈال دیا. چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، یعنی قیامت کا دن دیکھیں گے، اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کیا تھا. اور جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے، اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب میرے سامنے آئیں گے نا، سب سنیں گے، سب دیکھیں گے، خوب سننے والے بنیں گے، خوب دیکھنے والے بنیں گے. آج نہیں سن رہے، آج نہیں دیکھ رہے، اور اس دن حسرت کریں گے کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے دیکھا ہوتا. حسرت کا دن ہوگا. اس لیے آج یہ اپورچونٹی ملی ہے تو یہ ہاتھ سے نہ نکلنے پائے. بہت قیمتی چیز ہے قرآن، تو اس کو سنیں اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت ہوگا، باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلے اور اس پر اللہ کا ذکر نہ کرے تو چلنا بھی قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی ذکر کرے. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو سونا بھی باعث حسرت ہوگا، یعنی قیامت کے دن کہیں گے کاش ہم نے سن لیا ہوتا، مان لیا ہوتا، ذکر کر لیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج یہ کتنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور اے پیغمبر، ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو. اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے، یعنی بہت سچے تھے، صدیق تھے. یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا اے ابا جان، یا ابتی، اے ابا جان آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہے. یا ابتی، اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا. ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ پڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. یہاں پر دیکھیں لگاتار یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، کتنی پیار سے اور کتنے محبت بھرے انداز سے بات کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے طریقہ والدین سے بات کرنے کا جب کہ شرک کر رہے تھے ان کے والد، اور جب کہ وہ ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، اور پھر بھی وہ اتنے پیار اور محبت سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ کس طرح والدین سے بات کری جائے گی. اور اس میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم کبھی کبھار اولاد بھی صحیح ہو سکتی ہے نا، ضروری نہیں ہے. یعنی آج کل کے ماں باپ جیسے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اچھا تم مجھے سکھاؤ گے مجھے کیا کرنا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا ابھی. نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی زیادہ علم دے سکتے ہیں، چھوٹے بھی اچھی بات بتا سکتے ہیں. بہت ایسا بھی موقع آئے گا ہماری اولاد چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہمیں بہت کچھ پڑھا دیتی ہیں، یہ ہم عمر میں بڑے ہوں، ہمارے استاد چھوٹے ہوں اور وہ بہت کچھ پڑھا دیتے ہیں. یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے، جس سے سیکھنے کو ملے بس سیکھ لیں. ان کے باپ نے کہا، یعنی اب ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو، یعنی میرے خداؤں کو الگ کر دیا. یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصتی کا سلام کرتا ہوں. یعنی جب انہوں نے آگ میں بھی ڈال دیا، ہر طریقے سے سمجھا دیا، یہ آخری کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے. تو اب کیا کہا کہ ٹھیک ہے یہاں سے بائیک آؤٹ کر جاؤ، نکل جاؤ میرے دیش سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. یعنی والد نے اتنا ستایا، والد نے آگ تک میں پھینکوا دیا، اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں
یعنی قوم سے کہا، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہی رہوں گا. مجھے وہ پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا. ہر نبی نے یہ بات کہی. اور یعقوب علیہ السلام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، مایوسی کی بات کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوئے. چنانچہ جب وہ ان سے اور ان کے بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. اب انہوں نے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا، اپنا دیش، اپنا وطن، اپنے والد، اپنے پیارے سب چھوڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور کتنی بہترین اولاد، نبی بنایا، اور ان کی نسلوں میں خیر ہی خیر پیدا کر دی. تو یہ ہوتا ہے نیک کام کرنے کا نتیجہ، ہجرت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا نتیجہ اولاد کی شکل میں ملتا ہے. اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی، یعنی دنیا میں اچھے نام بھی عطا کیے. اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا. یعنی اب کس سے بات کری؟ موسیٰ علیہ السلام سے. مجاہد کہتے ہیں 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب اللہ تعالیٰ کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے بیچ میں صرف ایک پردہ رہ گیا. اب جب اس جگہ دیکھا تو یعنی لوہے محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز بھی سنی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جو کلمے لوہے محفوظ پر چل رہے تھے اس تک کی آواز بھی سنی. تو یعنی اتنا قریب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کر لیا جس میں یعنی کسی کو بھی نہیں کرا اللہ تعالیٰ نے اتنا کر لیا. اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر سنو، ان کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. کیا اسپیشلٹی تھی ان کی، اسماعیل علیہ السلام کی؟ کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. یہ نہیں کہا گیا خود نماز پڑھتے تھے، گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر سنو، وہ بھی سچائی کے خوگر نبی تھے. یعنی ادریس علیہ السلام یہ بھی ایک نبی تھے. اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام عطا کیا تھا، یعنی ایک بلند مرتبہ عطا کیا تھا. یعنی کیا دے کر؟ نبوت، رسالت اور تقوی دے کر. آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی تھی اور اپنے دین کے لیے چن لیا تھا. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لیجیے اور ہماری اولادوں کو بھی چن لیجیے. اور جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو سجدہ ہو گیا، یعنی آیت سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، یہ سب قرآن سن کر گر پڑتے تھے سجدے میں. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن سن کے بوریت ہوتی ہے، ایک دن سنیں گے، 2 دن سنیں گے، تیسرے دن میجورٹی غائب ہو جائے گی. یہ تو ہمارے حال ہیں. تو ہم کیسے نیک بنیں گے؟ قرآن سن کر ہی درجات بلند ہو سکتے ہیں، تقویٰ آ سکتا ہے. پھر ان لوگوں کے بعد ایسے لوگ بھی ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا. یعنی ان لوگوں کے بعد پہلے اللہ نے تعریف کی ان کی، اور پھر کیا کہا؟ ان لوگوں کے بعد نالائق اولادیں آئیں جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا. سب سے پہلی بات کیا تھی ان کی؟ یعنی یہاں پر یہ دیکھیں نالائق اولاد کی اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا خاص بات پائی جاتی ہے. نالائق اولاد جو ہوتی ہے وہ نمازوں کو ویسٹ کرتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا میری اولاد تو بڑی لائق ہو گئی، MBBS کر لیا اس نے، ڈاکٹری کر لی اس نے، بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، بڑی لائق اولاد ہے میری، تو سب سے تمیز سے بات کرتی ہے، بہت اچھی اولاد ہے میری. تو یہاں دیکھیں نالائق اولاد کے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. خلف، ان کا لفظ ہے، خلف کہتے ہیں نالائق اولاد کو. اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، صرف میری مرضی میری مرضی میری مرضی، یہ ہوتی ہے نفسانی خواہشات. اپنی نفس کو خدا بنا لینا، میرا دل کر رہا ہے تو میں یہ کام کروں گی ورنہ نہیں کروں گی.
اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے نیک بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے۔ چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلدی ان کے سامنے آ جائے گی، البتہ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی نماز پڑھیں تو کہاں ٹھکانہ ملے گا؟ جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ نماز چھوڑ دی تو جہنم میں ٹھکانہ ملے گا۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس میں ایک شخص کا رسول اللہ نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تبھی سے، 10 سال کے ہو جائیں ڈانٹو، مارنا شروع کر دو، بچپن سے ہی جو ہے نماز کا حکم دینا چاہیے۔ ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے ان سے دیکھے بغیر ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس تک ضرور پہنچیں گے اور وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی بیکار کی بات نہیں سنیں گے، لغو بات نہیں سنیں گے۔ کہاں پر؟ جنت میں۔ اور ان کا رزق انہیں صبح اور شام ملے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی لوگ ہیں۔ کون؟ جو متقی لوگ ہیں۔ تو دعا کیا کریں؟ اللہم انی اسألوک الجنہ۔ اور فرشتے تم سے کہتے ہیں ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں جو بھول جایا کرے۔ یعنی صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ کے پاس آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تو اس پر کفار جو ہیں وہ مذاق بنانے لگے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو جب جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ تھوڑا جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار کے حکم سے ہی آتے ہیں، اور اور تمہارا رب جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ کو ان کے رب نے بھلا دیا، رسول اللہ کو ان کے رب نے بھلا دیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو نہیں بھلاتے، بھولتے نہیں ہیں، اور آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے، یعنی کون؟ اللہ، اور جو مخلوقات ان کے بیچ میں ہے ان کا بھی، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں جمے رہو۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک بار عبادت کر لی، 2 بار عبادت کر لی، یا صرف نماز میں عبادت، رمضان میں عبادت کر لی بس، پھر رمضان چلے گئے ساری عبادت جو ہے وہ بھی چلی گئی ساتھ میں، نہیں، بلکہ عبادت کرو اور عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی؟ اور کافر انسان یہ کہتا ہے جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کویشچن، کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ نہیں تھا؟ اور تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے ارد گرد اس طرح لے آئیں گے کہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ کہاں پر؟ جہنم میں۔ سب کیسے؟ جہنم کے قریب۔ سب کیسے گرے ہوئے ہوں گے؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کے ہر ایک گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ لیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ سب سے پہلے، یعنی جو سب سے زیادہ سخت تھا اس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آگے لے کر آئیں گے، جس نے سب کو ورگلایا تھا، خود تو بھٹکا تھا، دوسروں کو بھی بھٹکایا، خود نمازیں چھوڑتا تھا، دوسروں کو بھی نمازیں چھوڑنے کے لیے کہتا تھا، خود اللہ کے راستے سے رکتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ پھر یہ بات ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی اللہ کو پتا ہے کون سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے نا اس کو سب سے پہلے لایا جائے گا، کیونکہ اس نے تمام انسانیت کو گمراہ کر دیا تھا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس دوزخ پہ سے نہ گزرا ہو۔ یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تمام انسان جہنم میں سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، یعنی پل صراط، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی لڑکھڑاتا ہوا، کوئی نیچے گر جائے گا، پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ کوئی تو ایسے ہوں گے ہوا میں گریں گے اور وہیں سے ڈریں گے اور پھر اوپر نکال لیے جائیں گے۔ کوئی ایسے ہوں گے نا جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے گر جائیں گے، اور پھر اتنی دور پہنچ کے پھر گر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی صبر کیا، آخری بڑھاپے کی عمر آئی، صبر کھو دیا، اور وہیں جو ہے جہنم میں گر گئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے، اور ان کی بیوی بھی رونے لگی۔
پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں اس لیے مجھے بھی رونا آیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کیا یہ قول یاد آ گیا، یہ جو یہ والا جو قول ہے جو اب آگے بھی آئے گا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی ہر کسی کو اس دوزخ سے گزرنا ہے اور ہر کوئی اس کا وارد ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں، یا کیسے گزروں گا، جبکہ وہ اتنے نیک تھے، اتنے نیک، اور پھر وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں وہاں سے نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پیٹھ پہ رکھ دیا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے، یعنی ٹیڑھے ٹیڑھے راستے، ٹیڑھے ٹیڑھے کانٹے جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ اور اس بات کا اللہ نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے، یعنی کس بات کا؟ کہ ہر کسی کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ پھر جن لوگوں نے تقویٰ کیا ہے انہیں تو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں فرقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے، کس کی جگہ زیادہ بہتر ہے، کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، یعنی طعنے کے طور پر کہتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر دی جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے میں نے کتنی قومیں ہلاک کر دی، جبکہ وہ قومیں تو ان سے زیادہ اچھی تھی، پھر بھی وہ ہلاک ہو گئی۔ کہہ دو جو لوگ گمراہی میں جا پڑے ہیں ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت کا، تو وہ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ بدترین مقام کس کا ہے، بری جگہ کس کی ہے، اور لشکر کس کا زیادہ کمزور ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کون اچھا ہے، کون بہتر ہے۔ اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا اور اللہ ان کو بھی ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں بہتر ہی ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ یعنی جو لوگ سیدھا راستہ اپنا لیتے ہیں نا ان کو دنیا میں بھی ترقی ملتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر جیسے کہ سورہ کہف میں بھی آیا باقیات الصالحات، یہاں پر بھی آیا باقیات الصالحات خیر، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو پڑھے گا وہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات، یعنی تمام تسبیح اللہ تعالیٰ کی۔ بھلا تم نے اس جگہ کو دیکھا ہے جس نے ہماری تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا مجھے تو مال اور اولاد آخرت میں ضرور ملیں گے۔ یعنی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت خباب جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک لوہار کا پیشہ کرتا تھا، اسی سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ کے کافر سردار عاص بن وائل کے ذمے واجب ہو گئے۔ میں اس سے اپنا حق مانگنے گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلا دو۔ میں نے کہا تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا اچھا جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہیں پر ہی اپنے پیسے لے لینا، وہیں پر ہی اپنا ساز و سامان اور لے لینا، اس وقت میں تمہارے پیسے ادا کروں گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا مجھے مال اور اولاد آخرت میں ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں میں یعنی عالم غیب میں جھانک کر دیکھا ہے، یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کریں گے، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ تو وہ ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور اے پیغمبر کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں؟ کس پر شیاطین چھڑے ہوئے ہیں؟ کافروں پر، ہر وقت انہیں ورگلاتے رہتے ہیں، تبھی اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا اٹھتا ہے۔
تبھی اسلام کے خلاف سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے شیاطین لگے ہوئے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں. لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں. اس دن کو نہ بھولو جس دن ہمیں سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانور کی طرح ہکا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے. لوگوں کو کسی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ملے گا، یعنی لوگوں میں سے کسی کو بھی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے. ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے تم نے بڑی سنگین حرکت کی، یعنی تم نے بہت بھاری بات بولی. کچھ بعید نہیں اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا وزن کتنا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی ہیوی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ پڑے. اور یہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو خدائے رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے، یعنی ہر کوئی اللہ کے یہاں بندہ بن کر آئے گا. یقین رکھو اس نے سب کو گھیر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رہا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص کو اس کے پاس اکیلا لایا جائے گا. ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدا رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کے خاطر دوستی کرتے ہیں، اللہ کے خاطر جدا ہوتے ہیں، اللہ کے خاطر دیتے ہیں، اللہ کے خاطر لیتے ہیں، ایسے لوگ وہاں پر بھی دوست ہوں گے. جو یہاں اللہ تعالیٰ کے خاطر دوست ہے نا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے خاطر دوست ہوں گے. اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے رہتے ہیں یا جو اللہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، پھر تمام لوگوں کے دلوں میں پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس قرآن کو آسان بنا دیا. اور ہم میں سے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ علماء کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ قرآن تو بہت مشکل ہے، عام پبلک کے بس کی بات نہیں ہے اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا. یقین مانیے قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، اور واقعی قرآن بہت آسان ہے. اتنی جلدی کوئی لینگویج انسان نہیں سیکھ پاتا جتنی جلدی قرآن کی لینگویج سیکھ جاتا ہے. یہاں پر میجورٹی ہے اسٹوڈینٹس کی، ذرا کسی کا آپ کی جان پہچان ہو تو پوچھیے گا کہ کتنی جلدی قرآن سیکھا جاتا ہے اور کتنی جلدی قرآن سمجھ میں آتا ہے. یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا یہ آسان ہے، تو واقعی آسان ہے. تو اس لیے یہ نیت رکھیں کہ جب میں یہاں سے جب یہ قرآن مکمل ہو جائے گا رمضان کے بعد، میں اس کو سیکھوں گی، اس کے عربی ٹیکسٹ کو سیکھوں گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ آسان ہے. اور ان کے پہلے اور ان سے پہلے ہم ہی گنتی کی ہم نے ہی کتنی قوموں کو ہلاک کیا. کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان کا کوئی پتہ چلتا ہے؟ کوئی سراغ ان میں کسی کی بھنک تمہیں سنائی دیتی ہے؟ یعنی اتنی ساری قوموں کے اوپر عذاب آیا، کچھ پتہ چلا نہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں پتہ چلا. الحمدللہ سورہ مریم مکمل ہوئی. سورہ طٰہٰ، اور یہ سورہ مکی صورت ہے اور بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی تھی. اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو سن کر ہی اسلام لائے تھے. ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعد جو ہیں چھپکے سے ایمان لائے تھے. تو جو ہے ایک روز وہ اپنے گھر سے رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب ملے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیجئے، آپ کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر غصے میں پلٹ اٹھے اور واپس آئے اور بہن اور بہنوئی کو جو ہے سورہ طٰہٰ پڑھتے ہوئے سن لیا. تو حضرت عمر کو آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً صحیفے چھپا دیے، یعنی اس کی کتاب کے صحیفے چھپا دیے. لیکن حضرت عمر آواز سن چکے تھے تو انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا تم مسلمان ہو گئے. یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی نے بہنوں کو دونوں کو مارا، خوب مارا، اتنا مارا کہ باقاعدہ زخم ہو گئے، خون نکلنے لگا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ. تو اس پر ان کی بہن نے کہا نہیں پہلے آپ غسل کر کے آئیے پھر میں دوں گی آپ کو. کئی وجہ ہو سکتی ہیں غسل کی، خیر کیونکہ پانی ڈلنے سے غصہ بھی شانت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی نان مسلم کے ہاتھ میں قرآن نہیں دے سکتے، قرآن دے سکتے ہیں. اور پھر جب حضرت عمر نے یہ سورہ پڑھی تو واقعی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے. پھر رسول اللہ کے پاس گئے اور ایمان لے کر آ گئے. تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. طٰہٰ
ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم تکلیف میں ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ. یعنی یہ قرآن مشقت کے لیے نازل نہیں ہوا، آسانی کے لیے نازل ہوا ہے. البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو. اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے. یعنی قرآن کو پڑھ کے ہمارے دل میں یہ ہمارے خیال میں یہ آ سکتا ہے کہ جب سے میں نے قرآن کی کلاسز اٹینڈ کی ہیں تب سے آزمائشیں آ رہی ہیں. یا تو میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا میں بیمار ہو جاتی ہوں، یا کچھ ہو جاتا ہے، یا فائنینشلی کوئی دقت آ جاتی ہے. ایسا کچھ خیال نہ آئے ہمارے من میں تو اللہ تعالیٰ شروع میں تسلی دے رہے ہیں یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بلکہ یہ تو آسانی کے لیے آیا ہے. اور کس ذات کی طرف سے؟ جس نے اونچے اونچے آسمان پیدا کیے اور بڑی رحمت والا عرش پر استوا ہوا، یعنی عرش پر قائم ہوا. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب اسی کی ملکیت ہے. زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسے پتا ہے. اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو چھپکے سے کہو یا تیز کہو، بلکہ اور بھی زیادہ چھپی ہوئی باتیں کہو، وہ بھی جانتا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں. اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی. جب شعیب علیہ السلام کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، نکل گئے. یہ واقعہ بھی آئے گا کہ فرعون کے کسی آدمی کا قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، بھاگ گئے. ایک جگہ پہنچے، پھر وہاں پر کھلی جگہ میں کھڑے ہوئے تھے. کچھ لڑکیاں ملی، دیکھا کہ کچھ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں. تو اور بھیڑ ہی بھیڑ ہے پانی کے پاس، کنویں کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ تم اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ تو لڑکیوں نے کہا کہ ہم اس جانوروں کو پانی تبھی پلائیں گے جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ میں پلا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور وہ لڑکیاں چلی گئیں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. بہرحال وہ لڑکیاں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگلے دن اور کیا کہا ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. تو ان والد کے پاس گئے. کہا جاتا ہے یہ شعیب علیہ السلام تھے، اور پھر ان کے پاس رہے 8-10 سال رہے. انہی میں سے ایک بیٹی کی شادی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، اور پھر وہ واپس آ رہے تھے. جب وہ واپس اپنے شہر میں آ رہے تھے تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان کو پھر اس وقت راستے میں نبوت ملی. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو آگ نظر آئی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی ایک شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، یا اس آگ کے پاس مجھے کوئی راستہ مل جائے. چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. یعنی وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا، اللہ تعالیٰ کا نور ہی نور تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ. تو جب وہ وہاں آئے تو کیا کہا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو. ایک اور بات سکھائی جا رہی ہے. مجلس میں اگر جا رہے ہیں، ایسی مجلس میں پاکیزہ جگہ پر جیسے مسجد ہوتی ہے یا جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر جوتے چپل اتار کر جائیں. تو تم اپنے جوتے اتار دو، اور اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو تم. یہ طوا جو ہے یہ کوہ طور کے دامن میں ایک وادی ہے، اس کا نام طوا ہے. میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو. حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. تو کیا حکم دیا نماز کا؟ پہلے نبوت دی، اور نبوت دیتے ہی فوراً کیا کہا کہ نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو. یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھوں گا، چھپا کر رکھوں گا، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز بھی غافل نہ کر دے، اناویئر نہ کرنے پائے. اور جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی جو ایمان نہیں رکھتا ہو، وہ اس کو آپ کو ہٹا نہ دے. اور اپنی خواہشات کے پیچھے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. جو اپنی مرضی چلاتے ہوں، اللہ کی مرضی بھول جائیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر دیں گے. اور موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے تھے، کیفیت بہت الگ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کام ڈاؤن کرا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کیا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، بہت پیار اور محبت کے انداز میں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہا یہ میری لاٹھی ہے، خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں سب کچھ بتا دیا. جیسے ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے نا یہ میری گن ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، ایسی یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں پر پیڑ کے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میری اور بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو، کیونکہ اب اور بھی ڈر آنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کام ڈاؤن کیا، نیچے پھینک دو. چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا. بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی. اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں. یعنی وہ ڈر کے بھاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو اور ہم ابھی اس کو پچھلی حالت میں لوٹا دیں گے. اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا. یعنی یہ بھی معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تمہاری نبوت کی ایک نشانی ہوگی. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانی دکھائیں. اب فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا. اب کیا کہا، یہ نشانیاں لو. اب کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، فرعون کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، اب دیکھیں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے خاطر میرا سینہ کھول دیجئے، میرے لیے میرے کام آسان کر دیجئے، میری زبان میں جو گراہ ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. سب سے پہلے کس کی بات ہوئی، سینہ کھولنے کی. جب شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ کھلتا ہے، حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو کیا کہا، میرا سینہ کھول دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے صحیح بات سمجھ میں آئے اور صحیح بات سجھائی بھی دے کہ مجھے کیا کہنا ہے. وَحَلُّلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، یعنی میری کمیونیکیشن آسان ہو، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہی لوگ سمجھیں، یعنی مس کمیونیکیشن نہ ہو، لیک نہ ہو، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، یعنی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہی سمجھیں لوگ، فساد نہ پھیلے، کوئی نیگیٹو بات نہ نکلے. بہت بہترین دعا ہے. کسی بھی کام کے لیے نکلیں، اپنے کوئی بھی اپنا ہمارا وائوا ہوتا ہے یا ہمیں لوگوں کو نصیحت کرنی ہوتی ہے یا کچھ بھی امپورٹنٹ کام ہوتا ہے تو کیا کریں، یہ دعا پڑھیں. اس دعا میں بہت برکت ہوتی ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو پھر دیکھیں اس پر انہوں نے کیا کہا، اور میرے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار بنا دیجئے. یعنی میں اکیلے یہ کام نہیں کر سکوں گا، مجھے میرے خاندان میں سے ایک مددگار دے دے. یعنی جو خیر والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف ساری خیر اپنے لیے نہیں چن لیتے کہ نہیں سب مجھے دے دیجئے، سب مجھے دے دیجئے. نہیں، میرے ساتھ اور بھی لوگوں کو شامل کر دیجئے، میرے اور بھی مددگار بنا دیجئے. جب مددگار شامل ہو جاتے ہیں اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مشن کے لیے، اس میں پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. وہ کام مل کر آسان ہو جاتا ہے. اس لیے مل کر کام کریں، شیطان ورگلائے تب بھی الگ نہ ہو، مل کر کام کریں اور ثابت قدم رہیں. پھر انہوں نے کیا کہا، یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. یعنی اب نیک ساتھی مل کر، نیک لوگ مل کر کیا کرتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، نیک ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، نیک لوگ بنانے چاہیے تاکہ کثرت ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا تمہیں دے دیا گیا، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان یاد دلا رہے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا جب مشن کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کے احسان مت بھولنا. فرعون کے سامنے جانا ہے، بادشاہ کے سامنے جانا ہے، ظالم بادشاہ جو کہ قتل کرنے کے پیچھے تھا. ظاہر ہے ڈر بھی لگے گا اور ہو سکتا ہے دل میں شیطان وسوسے ڈالے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میرا احسان یاد رکھنا. کون سا احسان، جب ایک اور مرتبہ کیا تھا، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ دل میں الہام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے. کسی نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ بنی اسرائیل کا، فرعون سے، کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا جو تمہارا قتل کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچے کو قتل کیا جاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کے دوڑی
اب آگے جو ہے وہ دریا تھا. اب وہ کیا کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے گا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور تمہارا بھی دشمن ہوگا. اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت طاری کر دی، نازل کر دی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ. یعنی ایسا ہی انہوں نے کیا ان کی والدہ نے. پھر سمندر کہاں لے گیا؟ فرعون کے گھر. فرعون کی بیوی نے ان کو اٹھا لیا. کہا جاتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اپنی اولاد بناؤں گی. فرعون کو کنوینس کرا، فرعون مان گیا ان کو اپنی اولاد بنانے کے لیے. اب دشمن کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہاں پہنچایا، دشمن کے بیچ میں، اور سیفٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے. یعنی سمندر میں ڈالا، یعنی دریا میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی بہن سے کیا کہہ دیا، بڑی بہن سے جاؤ اس کے پیچھا، کہاں کہاں صندوق جا رہا ہے ذرا پیچھا کرو. وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی. اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہیں کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے. یعنی اب فرعون، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، کسی بھی دائی کا. اب بہت پریشان تھے، بچہ رویا جا رہا ہے، دودھ بھی نہیں پی رہا، الگ الگ دائیوں کو بلا دیا، کسی کا دودھ نہیں پی رہا. تو پھر ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ اس کو دودھ پلائیں گی اور وہ پال بھی لیں گی اسے. تو اس طرح ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمگین نہ ہوں. یعنی واپس اللہ تعالیٰ نے دشمن تک پہنچایا اور سیفٹی کے ساتھ واپس ماں کی گود میں لا کر دے دیا. انہوں نے کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں روز روز یہاں نہیں آ سکتی، آپ بچے کو مجھے دے دیجیے، میں پال دوں گی اس کو. اور اسی طرح ہوا پھر، جیسے کہ پالنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے ہاتھوں پلے. اس طرح ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہاری اس کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. اور تم نے ایک شخص کو مارا تھا، قتل کرا تھا. یعنی جب وہ جوان ہو گئے تھے نا تو فرعون کے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھوں. پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے بھی نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا. پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، ان کے بیچ میں رہے 8 یا 10 سال، 10 سال وہ وہاں پر رہے. اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں پر آئے ہو جو پہلے سے ہی مقرر تھا. پوری لائف اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس وقت کیا کیا ہوا تھا، بچپن سے لے کر اب تک کا واقعہ. دیکھو کتنی بار میں نے تم پہ احسان کیا، اب میرا احسان بھولنا مت، اللہ کا کام کرنا. اچھا اس سے کیا نصیحت مل رہی ہے اس واقعے سے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کام کرنے میں سستی آئے نا، فوراً یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کے احسان. اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا، اگر مجھے مسلمان نہ بنایا ہوتا تو میں کیا ہوتی آج، کہاں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی کلاس تک لے آئے اللہ تعالیٰ. یعنی میجورٹی تو ایسی ہے جو قرآن سنی نہیں رہی ہے، اس وقت سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے، لیکن اللہ کا احسان، اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا اور پھر اللہ نے مجھے اولاد دی، گھر دیا، اتنا احسان کیا، اور میں اللہ کا کام بھی نہ کروں. تو اللہ کے احسان یاد کرنے لگے. اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی مت کرنا. اللہ کا کام کرنے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. ان کو بھی کیا حکم دیا؟ سستی مت کرنا. سست لوگ ہمیشہ پیچھے ہو جاتے ہیں. جب بھی ایک بھی دن آپ سستی کریں گے نا، پھر دیکھنا وہیں سے شیطان آئے گا اور روز سستی آئے گی. اس لیے ایک بھی دن اپنے آپ پر سستی مت لانے دینا. دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا. یعنی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، جبکہ دشمن کے پاس جا رہے ہیں. اور کیا کہا؟ نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا وہ ڈر جائے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی کو بھی پہنچائیں، مسلم ہو غیر مسلم، کیسے بات کریں؟ نرمی سے بات کریں. دونوں نے کہا ہمارے پروردگار، ہمیں یہ ڈر ہے کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی نہ کرنے لگے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. کتنی پیاری بات ہے نا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. کتنا ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتنے محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ کتنے کیسے بات کر رہے ہیں. تو ایک دائی کو ہمیشہ یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں ہماری اور اللہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. ایک دائی ہمیشہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی حق بات پہنچانے میں ڈرے نہ. یہ سوچیں اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ سن بھی رہے ہیں، وہی مدد کریں گے. اب اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، اس لیے بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. والسلام علی من اتبع الہدی.
رسول اللہ اپنے خط میں نا جب غیر مسلموں کو خط بھیجتے تھے تو یہ والا سلام زیادہ لکھا کرتے تھے، السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم جو ہیں عام سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی جو بات تھی، اگر رسول اللہ سلام کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدہ کر رکھا ہے نا کہ دعا پوری کرنے کا، تو سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، سلامتی۔ اب رسول اللہ، اب سلامتی کسے ملے؟ جو ہدایت کی پیروی کرے، جو اللہ کی باتوں کو مانے اسے۔ ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے لیے مناسب تھی۔ یہ بھی کوشچن ہم سے کر سکتے ہیں نا لوگ، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب دیکھیں کتنا مناسب اور اچھا دے رہے ہیں، جس نے ہر چیز کو بنایا اور ایک مناسب بناوٹ دی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی، یعنی سب چیزوں کو بتایا ان کے کام کی کیا ہے، بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ فرعون بولا، اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوا جو پہلے ہی گزر چکی ہیں؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرعون سمجھدار تو تھا، مطلب اپنی کتابوں کو میں پتا تو تھا اسے پہلے کتنی ساری قومیں ہلاک ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرے رب کو نہ تو کوئی غلطی ہوتی ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے مختلف نباتات نکالی، گرینری، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکالا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر ہی نہ دیا۔ کہنے لگا، موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے باہر نکال کرو؟ اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے۔ اب تم کسی کھلے میدان میں اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کرو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم، یعنی اب ایک کمپٹیشن ہوگا۔ فرعون بولا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم میں وہ دن طے ہے جس میں جشن بنایا جاتا ہے، یعنی جہاں تمام ملک سے لوگ آتے ہیں، جشن بنایا جاتا ہے، بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا، یعنی صبح 12 بجے کے آس پاس کا جو وقت ہوتا ہے تب۔ چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری چالیں اکٹھی کر لی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا، یعنی سب کچھ کر لیا اور پھر مقابلے کا دن آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو دعوت دی جادوگروں کو، اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہوا، یعنی آپس میں لوگ پھر جادوگر ڈسکشن کرنے لگے، چھپ کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے کہا، یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، یہ تو یہ چاہتے ہیں تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہاری بہترین دینی طریقے کا خاتمہ کر ڈالیں، لہٰذا اپنی ساری چالیں پکی کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، یعنی لائن بنا کر آؤ، اور یقین رکھو آج جو غالب آئے گا فلاح اسی کو ملے گی، کامیاب وہی ہوگا۔ جادوگر بولے، موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے سے ڈالو یا پھر ڈالنے میں ہم پہل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں پہلے تم ہی ڈالو۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہوں، یعنی سانپ۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا۔ ہم نے کہا، ڈرو نہیں، یقین رکھو تم ہی سر بلند رہو گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ڈرے ان کے جادو کو دیکھ کر، ظاہر ہے انسان تھے، ڈر تو لگتا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنبھالا، کیا کہا، نہیں نہیں ڈرو مت، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لاٹھی ڈال دو زمین پر۔ ان لوگوں نے جو بھی کاریگری کی ہے وہ ان سب کو نگل جائے گی، ان کی ساری کاریگری ایک جادو کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں بھی چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی، یعنی جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے کسی کے جادو سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سب کو نگلتا جا رہا تھا، سمجھ گئے
یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر اچھے سے سمجھتا تھا کہ کیا جادو ہے اور کیا رسیاں اور لاٹھیاں ہیں. انہیں پتہ چل گیا یہ تو حقیقت میں ایک سانپ ہے، یہ تو جادو ہے ہی نہیں. تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، ہزاروں کی تعداد میں. فرعون بولا تم ان پر میری اجازت دینے سے پہلے ہی مان لے آئے، یعنی میں نے پرمیشن بھی نہیں دی اور ایمان لے کر آ گئے. مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرگنا ہے، تم سب کا لیڈر یہی ہے اور جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ ڈالوں گا، تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. جادوگروں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئیں ان پر ہم تمہیں ہرگز بھی ترجیح نہیں دیں گے، ہرگز بھی ہم تمہیں اوپر نہیں رکھیں گے. اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم جو کچھ کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا. ہم تو اپنے رب کے پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. دیکھیں ذرا، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا نا، ایمان آ گیا اب ان کے دلوں میں، تو اب کیا کہہ رہے ہیں. اب فرعون، ان کو پتا تھا، فرعون نے وارننگ دی تھی ان کو، اب میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. وہ ڈرے نہیں اور کیا کہا کہ کچھ بھی کر لے مر کر جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہم نہیں پلٹیں گے. اور کتنی بہترین دعوت بھی دے رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ایمان، یہ انسٹنٹ، وہ دیکھیں رزلٹ ایمان کا. جب ایمان آ جاتا ہے نا دل کے اندر، خیر ہی خیر پھر باہر آتی ہے زبان سے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. الحمدللہ. یہ سب نصیحت کون کر رہا ہے؟ جادوگر کر رہے ہیں. دیکھیں ایمان لائے اور فوراً تزکیہ کرنا شروع کر دیا گناہوں کے، اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ ہم نے کیے تھے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، جادو جو کیا پہلے اسے بھی بخش دے، اور ساتھ میں نصیحت بھی کرتے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان والا، وہ دائی بھی ہوتا ہے، وہ نصیحت بھی کرتا ہوا چلتا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر رات اور رات روانہ ہو جاؤ. یعنی اب اللہ تعالیٰ کو فرعون سے نجات دینی تھی ان سب کو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ سب کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، بنی اسرائیل کو. پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا ڈر رہے نہ خوف ہو کوئی. چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا اور سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہ گئی. یعنی سمندر میں وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی اور تم سے کوہ تور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا. یعنی یہ سب کچھ پہلے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنے احسان کیے. اب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کے یہودی، اس وقت کے کرسچن، کہ میں نے تم پر کتنا احسان کیا تھا، تمہیں سب کچھ دیا، اور جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے پر تم پر میرا عذاب آ جائے گا. اور جس کسی پر میرا عذاب نازل ہوتا ہے وہ تباہی میں گر کر ہی رہتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے جو شخص ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں. اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے آئے تو اللہ نے کہا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے ہی جلدی کیوں آ گئے؟ یعنی تم پہلے ہی آ گئے یہاں پر. تو صحرائے سینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ وہ وہاں 40 دن تک اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگوں کو چنا تھا اور یہ بات طے کی تھی کہ ان کو لے کر آنا. پھر وہ جلدی جلدی آ گئے اور وہ قوم پیچھے رہ گئی اور وہ لوگ آئے نہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو نشانیاں دکھانی تھی اپنی، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو مظاہرہ دکھاؤں گا، آپ ان سب کو قوم کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، 70 آدمی لے کر آ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی چاہت میں فٹافٹ قدم جلدی جلدی بڑھائے اور پہلے پہنچ گئے اور قوم پیچھے پیچھے آئی. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا
وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ یعنی سامری نے، موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے چلے گئے تو سامری نے سب کو ورگلا دیا، سامری جادوگر نے، اور جھوٹی جھوٹی کہانی بنا لی اور ایک بچڑا بنا دیا۔ ساری کی ساری قوم شرک کرنے لگی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غم اور غصے میں بڑے ہوئے بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی جنت کا وعدہ؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، اس کی وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیوراتوں کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا، اور اس طرح سامری نے کچھ ڈالا، یعنی کچھ مٹی مٹی کچھ ڈالا، اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، اور ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کی بات کا نہ تو جواب دیتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ؟ اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ یعنی جب وہ بچڑے کو معبود بنا رہے تھے تو ہارون علیہ السلام نے ان کو سنبھالنا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا ہارون، ہاں یعنی تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ کون کہنے لگے؟ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا ہارون، جب تم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے؟ بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور میرا سر نہ پکڑو، حقیقت میں مجھے ڈر تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ اب سامری سے پوچھو کہ تو نے کیوں ورگلایا لوگوں کو؟ وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم پر ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ یعنی اس نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے لشکر کے ساتھ، اور ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور سامری نے وہ دیکھ لیا، اور جب وہ چلے گئے تو وہاں مٹی پڑی ہوئی تھی، اور اس مٹی میں زندگی کے کچھ آثار تھے، میں نے وہ مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو بچڑے میں ڈال دیا، اس سے وہ بچڑا جو ہے وہ اس میں سے آواز آنے لگی۔ یہ سب کہانی بنائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہی ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا، یعنی اس کو بد دعا دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی، ایک تو اس کو بائیکاٹ کی سزا دی گئی، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، بہت بڑا جرم کیا تھا نا اس نے، اور اس نے اسے ایسی کوئی بیماری ہو گئی کہ جو بھی اس کے پاس جاتا وہ بیماری دوسرے کو لگ جاتی، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح بھی ہو گیا تھا اور یہ کہنے لگا تھا کہ مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا۔ اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا ہم اسے جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ بھی عطا کیا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لا دیں گے۔ یعنی قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے کوئی منہ موڑے گا تو قیامت کے دن اس پہ بڑا بھاری بوجھ ہوگا، اور جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے، اور آپس میں باتیں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اتنی لمبی لمبی عمر، اور کتنی لگ رہی ہیں؟ 10 دن بس۔ اور جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا تم تو بس 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔
اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا، جواب میں آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار یعنی چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ اس میں تمہیں نہ تو کوئی بل نظر آئے گا، نہ کوئی ابھار، یعنی نہ کوئی گڈھا، نہ کوئی کھائی، نہ کوئی پہاڑ۔ اس دن سب کے سب منادی یعنی ایک آواز کے پیچھے چلتے چلے آئیں گے، اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکے، کوئی ٹیڑھاپن نہیں دکھائے گا۔ خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ مکمل خاموشی ہوگی اس دن۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو، اور وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لائے گا وہ نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن ہوگا تو نہ تو اس کو کوئی زیادتی کا ڈر ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اور ہم نے اسی طرح یہ وہی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو یعنی وارننگز کو طرح طرح سے بیان کیا تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یعنی تقوی کریں، اور یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ قرآن جو ہے وہ سوچ اور سمجھ پیدا کرتا ہے۔ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ اے پیغمبر، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ اس کو یاد رکھنے کے لیے جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، صرف دھیان سے سنو، یاد کروانا ہمارا کام ہے، اور یہ دعا کرتے رہا کرو میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی دیجیے۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تائید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی، اور سب کو پتا ہے وہ بھول کیا ہو گئی تھی، پھل کھا لیا تھا، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، پکا ارادہ نہیں پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہوں گے نہ ننگے ہوں گے، نہ یہاں تم پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے، یعنی جنت میں صرف سکون ہی سکون ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا پیڑ بتاؤں جس سے جاودانی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی حاصل ہوتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس پیڑ میں سے کچھ کھا لیا، یعنی اس نے ورگلایا اور ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے سامنے نیوڈ ہو گئے۔ اور ایسے ہی شیطان آج بھی کرواتا ہے، کپڑے اترواتا ہے سب سے پہلے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہنا ٹالا اور وہ بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے فوراً اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری اولادیں ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی، جیسے آج ہے نا ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ وہ کسی مشکل میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی جس نے قرآن سنا نہیں، اس پر عمل نہیں کرا، وہ اس کو تنگ زندگی ملے گی، یعنی بہت بدترین زندگی ملے گی، اور وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح تو ہماری آیتیں تو تیرے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا، آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا، یعنی آج جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں؟ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی یعنی قیامت کی، اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک مقرر وقت کی میعاد نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چپٹ چکا ہوتا، یعنی
اگر عذاب کا مقرر وقت نہ ہوتا، قیامت کا مقرر وقت نہ ہوتا، تو سب یہ جو ہے عذاب پہلے ہی ان سب پر آ جاتا۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا دین پہنچانے میں ہمیں پریشان کرے، ہمیں طرح طرح سے ستائے، تو اس پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ایک تو 5 وقتی نماز کا ذکر ہے، اور صبح شام کی تسبیح کا ذکر ہے۔ فجر کے ٹائم پر اور عصر کے ٹائم تسبیح پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اذکار کرنے چاہیے۔ اور جب تسبیح پڑھتے ہیں اور جب اذکار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو سارے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، دین کے کام میں اور زیادہ انرجی ملتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے الگ الگ لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ یعنی دولت جو ملی ہے سب کو ایک آزمائش کے لیے ملی ہے، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے، اور بہترین انجام تقوی کا ہے۔ نماز کا حکم دو گھر والوں کو۔ نماز، اب جاب کے خاطر، رزق ڈھونڈنے کے خاطر لوگ سب سے پہلے نماز کو ہی بھولتا ہے، تو اس لیے کیا کریں؟ نماز نہ تو خود چھوڑیں اور نہ ہی گھر والوں کو، یعنی نماز کا حکم دیں لوگوں کو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے؟ بھلا کیا ان کے پیچھے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ یعنی تورات اور انجیل میں سب لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کو مانتے پڑھتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی ہدایت۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے۔ تو قرآن آ کر سیدھے راستے پر، قرآن سے انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کے بارے میں آیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور اس کے شرک کے درمیان صرف فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں، یعنی جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لیے کیا کہ خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، بہتر طریقے سے ہمیں اس کو سمجھائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے اور خیر کے ساتھ اس قرآن کو مکمل کرائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔